20वां पारा, रुकू नंबर 9, आयत नंबर 55। 20वां पारा, रुकू नंबर 9, आयत नंबर 55। व इज़ा समिअल लग़व, शुरू तो यहाँ से होना है व इज़ा समिअल लग़व, लेकिन पीछे थोड़ी सी बात रह गई थी आखिरी, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। अल्लाह ताला जिनको डबल अजर देगा ये वो लोग हैं जो अल्लाह फरमाता है कि उस माल में से खर्च करते हैं जो माल हमने इनको दिया है। कुरान के अल्फाज में बड़ी जामियत, बड़ा हुस्न व जमाल, बड़ी इफ़ादियत होती है। तो कुरान ने ये कहा कि मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, अल्लाह ने फरमाया कि जो माल हमने इन लोगों को दिया है उस माल में से खर्च करते हैं। उस माल में से खर्च करते हैं का मतलब ये है कि शरीयत का ये मुतालबा नहीं है कि वो सारा माल लगा दो, उस माल में से उठाकर लगाओ, अपने लिए भी रखो। लिहाजा कोई आदमी अगर जज्बे में आकर अपना सारा माल ही लगा दे दीन के नाम पर तो ये दुरुस्त नहीं है, इल्ला ये कि कोई सिद्दीक़ अकबर जैसा ईमान हो, फिर ठीक है। अबू बकर सिद्दीक़ सारा ही माल लेकर आ गए, अल्लाह के नबी ने कबूल फरमा लिया। एक दूसरे आदमी वो अल्लाह के नबी के पास लेकर आए एक डली सोने की, तो पूरी सोने की डली बड़ा माना रखती है, अल्लाह के नबी को देने के लिए आए तो आपने मुंह मोड़ लिया। दूसरी तरफ से आपको देने के लिए आए कि अल्लाह के नाम पर देना चाहता हूँ, आपने मुंह मोड़ ली। तीसरी दफ़ा देने के लिए आए तो आपने लेकर ज़ोर से ज़मीन पर मारा उसको। आपने फरमाया दे देते हैं पहले, फिर बाद में परेशान होते हैं, या फरमाया लोगों से मांगते हैं, इस तरह को जुमला फरमाया। नागवारी का इजहार फरमाया, यानी आपने हर एक से पूरा माल नहीं लिया, इसलिए कि बाज़ दफ़ा इंसान नया नया शौक़ में आकर पैसा तो लगा देता है लेकिन घर में बाल बच्चों के लिए कुछ नहीं है। तो या सिद्दीक़ जैसा ईमान हो बच्चों का भी, फिर तो कोई अलहदा बात है, वरना आम तौर पर सारा ही माल उठा कर लगा देना ये दुरुस्त नहीं। एक आदमी कहने लगा कि मैं नौकरी करके आ रहा था तो रास्ते में मुझे किसी पर हमदर्दी आई, कोई मांगने वाला आया तो मैंने सारी तनख्वाह उठाकर उसको दे दी। ये ठीक नहीं किया उसने। हाँ, या तो उसके पास इस तनख्वाह के अलावा और कई बिज़नेस चल रहे हों, एक तनख्वाह इसको दे दी तो पहले कौन सी घर में पैसे की कमी है, फिर तो ठीक है। लेकिन उसको तो मैं जानता हूँ वो ऐसी भी हालत नहीं थी उसकी माली, बस तनख्वाह पर ही घर चलता था, तो सारी तनख्वाह उठाकर उसको दे दी, तो ये अच्छा नहीं किया। इसलिए कि घर वाले कहाँ से खाएंगे। जी आवाज़ ज़्यादा है, इसको कम कर लें। जी स्पीकर में पानी आ गया तो आवाज़ कम होने से भी काबू नहीं होगा। अच्छा चले कल तक ठीक हो जाएगी, पानी कुछ खुश्क हो जाएगा। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि आदमी सारा माल ही उठाकर लगा दे, बाल बच्चों का भी ख्याल रखे और अल्लाह के नाम पर भी दे। खैर आजकल तो इसके बरक्स हुआ पड़ा है, सारा ही उठाकर घर में रख लेते हैं, अल्लाह के नाम पर तो कोई 10 रुपये कोई 50 रुपया दे दिया, बाकी तो अपने पास ही रखते हैं। तो बहरहाल शरीयत की तालीम ये नहीं है कि आदमी सारा ही उठाकर दे दे, कुछ अपने पास रखे और कुछ अल्लाह के नाम पर ख़र्च भी करे। फिर फरमाया वो रिज़्क़ जो हमने दिया है, ये बड़ा अहम नुक्ता है, हर जगह कुरान में ऐसे आया। आपने देखो ना, मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ूना मिम्मा रज़क़नाहुम, हर जगह ऐसे आता है कि जो रिज़्क़ हमने दिया है उसमें से खर्च करो। अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिय अहदकुमुल मौत, जो हमने तुम्हें माल दिया है उसमें से खर्च करो। तो अल्लाह ने हर जगह लफ्ज़ कहा कि जो हमने दिया है, यानी जो तुम्हारे पास माल मौजूद है ये तुम्हारा है ही नहीं, ये हमारा दिया हुआ है। हमने तुम्हें दिया है, हमारा दिया हुआ, हमारे कहने पर तो खर्च करो। दिया भी हमने, मानते भी हमारी नहीं, कैसी अजीब बात है। तो इंसान जितना माल कमाता है इसकी मेहनत का दखल कम होता है, तकदीर का दखल ज़्यादा होता है। वरना कितने लोगों ने अच्छे अच्छे कारोबार किए लेकिन नुकसान हो गए, कितने लोगों ने छोटे कारोबार किए वो बड़े मालदार हो गए। ऐसा होता है। गरीब का बच्चा अफसर बन जाता है, हालांकि बेचारा गवर्नमेंट स्कूलों में, छोटे मोटे स्कूलों में पढ़ा होता है। अफसर के बच्चे जिनकी माहाना फ़ीसें भी हज़ारों में होती हैं, उनके बच्चे अफसर बनना तो बड़ी दूर की बात, मास्टर डिग्री तक भी नहीं पहुँचते। तो ये अल्लाह के हाथ में है कि अल्लाह ने किसकी रोज़ी बढ़ानी है।
تو وہ جس کو روزی دیتا ہے وہی دیتا ہے، لہذا جب انسان کو اللہ روزی دے اس میں سے اللہ کے نام پر بھی ضرور خرچ کرے۔ خیر یہ خرچ کرنے کا تو ایک مستقل موضوع ہے، اگر آدمی اس پر بات کرے تو پورا ایک عنوان ہے یہ، لیکن اتنا ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ آدمی خرچ کرے۔ خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ مال کو بڑھاتا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ابن آدم انفق علیک، اے ابن آدم تو خرچ کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انفق یا بلال ولا تخش من ذی العرش اقلالا، بلال خرچ کر، عرش والے سے کمی کا خوف نہ رکھ، وہ تمہیں اور دے گا۔ تو جس کا جیسا ظرف ہوتا ہے، دل ہوتا ہے، ویسے ہی وہ خرچ کرتا ہے۔ کم از کم اتنا درجہ تو خرچ کرنا کا لازم ہے، واجب ہے، کہ جو اس پر مال کا خرچ کرنا زکوٰۃ کی لائن سے ہے، عشر کی لائن سے ہے، بال بچوں کا نانفقہ، بیوی کا نانفقہ، اور جو دوسرے شریعت کی طرف سے واجب اخراجات ہیں ان کو تو بہر صورت پورا کرے، اس میں بالکل سستی نہیں کرنی چاہیے۔ اور وہی بات عرض کروں گا کہ اپنے بال بچوں کا خرچہ خود اٹھانا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے بچوں کو یا بیوی کو جا اپنے بھائیوں سے، اپنے والد سے لے آ۔ وہ بیوی آپ کی ہے تو وہ اپنے والد سے کیوں لے کر آئے؟ بیوی آپ کی ہے، اپنے بھائیوں سے کیوں لے کر آئے؟ یہ بیوی کو کبھی نہیں کہنا چاہیے بس جا تو رہی ہے، واپسی پر فلانی چیز لیتے آنا۔ بچوں کے سردیوں کے کپڑے نہیں ہیں، چلو وہاں جا رہی ہے، واپسی پہ سردیوں کے کپڑے بھی بنواتے آنا، گرمیوں کے کپڑے بھی بنواتے آنا، وہ کیوں بنواتے ہیں؟ اور اگر بیوی کو کپڑے اس کے ماں باپ لے کر دیتے ہیں تو مرد کے لیے بڑے افسوس کی بات ہے کہ بیوی آپ کی ہے اور اس کو کپڑے اس کے ماں باپ لے کر دیتے ہیں۔ بچے آپ کے ہیں، کپڑے اس کے ننیال سے آتے ہیں، ہاں آپ ان کو پورے لے کر دیں، پھر وہ اضافی لے کر دیتے ہیں تو کوئی انکار نہیں، ان کو بھی دل کرتا ہے کہ ہم اپنے نواسوں کو، اپنی بیٹی کو دیں، لیکن ایسا تو نہیں ہونا چاہیے کہ کپڑے آتے ہی ادھر سے ہیں۔ بچوں کے کپڑے بس ننیال سے آتے ہیں ہمیشہ، باپ نے کبھی کوئی اکا دکا چھوڑ لے دیا، بیوی کے کپڑے سارے میکے سے آتے ہیں، شوہر نے کبھی اکا دکا لے لیا، یہ کیسی غلط بات ہے؟ تم اپنے پورے کپڑے لے کر دو، پھر وہ اپنی طرف سے اضافی اور لے دیتے ہیں، بسم اللہ، ہم نے روکا تو نہیں ہے کہ اپنی بیٹی اور نواسوں کو کیوں دیتے ہو، لیکن ان پر انحصار کر لینا کہ ادھر سے کپڑے آ جائیں مردانگی کے خلاف ہے اور شریعت کی تعلیمات کے بھی خلاف ہے۔ شریعت بھی یہ کہتی ہے کہ جو تمہارے بال بچے ہیں، تمہاری بیوی ہے، اس کا خرچہ تمہارے ذمے ہے۔ تو اس لیے یہاں اس آیت میں خرچ کرنے کا حکم تھا۔ آگے وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ۔ جن لوگوں کو ڈبل اجر ملتا ہے ان کی ایک اور خوبی یہ ہے اذا سمعوا اللغو، مجھے بھی لگ رہا ہے آواز میں گونج زیادہ ہے، آپ کو الفاظ صحیح سنائی دے رہے ہیں؟ چلو پھر ٹھیک۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، جب یہ کوئی نامناسب بات، بیہودہ بات سنتے ہیں، أَعْرَضُوا عَنْهُ، تو اس کو ٹال دیتے ہیں، اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے، اور یہ کہتے ہیں بھی ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ یعنی اگر کوئی آدمی ان سے زیادتی کرتا ہے، بیہودہ پن کرتا ہے، گالی دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، تو یہ آگے سے منہ موڑ لیتے ہیں، یعنی اس کو ٹال دیتے ہیں، بس رفع دفع کر دیتے ہیں، اس کو ایشو ہی نہیں بناتے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہتے ہیں بھی تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہمارے اعمال ہمارے لیے، یعنی تم اپنے کیے کا بدلہ پاؤ گے، میں اپنے کیے کا بدلہ پاؤں گا۔ لہذا اگر ایک آدمی نے مجھے گالی دی ہے، برا بھلا کہا ہے، تو مجھے اسے ٹال دینا چاہیے، اس بات کو، اس کو ایشو نہیں بنانا چاہیے کہ آپ نے مجھے گالی دی کیوں ہے، آپ ہوتے کون ہیں؟ تو بڑی بری بات ہے۔ زیادہ کم ہو گیا بھائی؟ نہیں جی میرا زور زیادہ لگ رہا ہے۔ تو یہ ایشو نہیں بنانا چاہیے آپ نے مجھے گالی کیوں دی ہے، مجھے برا بھلا کیوں کہا ہے، ہمارے بھائی کو ایسا کیوں کہا ہے، ہمارے باپ کو ایسا کیوں کہا ہے، ہمارے بیٹے کو ایسا کیوں کہا ہے۔ اسی موقع پر تو قرآن کہہ رہا ہے، تم ان سے یہ کہہ دو کبھی لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، تم اپنے اعمال کا بدلہ لینا، میں اپنے اعمال کا بدلہ لوں گا۔ ایک آدمی نے مجھے گالی دی، اب اس کا بدلہ تو قیامت دن وہ اپنا بھگتے گا، بھی گالی کیوں دی ہے، میں آگے سے خاموش ہو گیا، میں نے اسے دعا دی، میں نے کہا اچھا میاں اللہ تیرا بھلا کرے، یہ میرا عمل، میرا انجام، میں اس کا بدلہ پاؤں گا۔ اس میں تو بڑی نامناسب بات ہے کہ ایک آدمی نے مجھے گالی دی، اس نے اپنی آخرت خراب کر لی، میں نے کہا چلو تو اکیلا جہنم میں کیوں جا رہے، اکٹھے چلتے ہیں، گالی ایک مجھ سے بھی سن لے، یہ کیسی نہ سمجھی کی بات ہے۔
اس کی زبان ناپاک ہو گئی تھی گالی دینے سے. میں نے کہا چلو تیری اکیلی کیوں ناپاک ہے, چلو میں بھی ناپاک کر لیتا ہوں. تو بالکل نہ سمجھی کی باتیں ہیں. کوئی ہمیں برا بھلا کہے, ہمارے خلاف شکایت لگائے, ہمیں ذلیل کرے, رسوا کرے, گالی دے اور ہمارے خلاف ہو جائے, یہ اس کے اپنے اعمال ہیں, اس کا انجام وہ خود پائے گا. آگے سے میں کیا کر رہا ہوں یہ میرے اعمال ہیں, اس کا بدلہ میں پاؤں گا. لہذا وہ جس طرح کرتے ہیں ان کو کرنے دیں. ہم وہ کریں گے جس سے ہماری آخرت خراب نہ ہو. ورنہ اگر آدمی برداشت سے کام نہیں لیتا, وہی غصے کا بدلہ غصہ, دنیا میں بھی رسوا ہوتا ہے, آخرت میں بھی رسوا ہوتا ہے. وہ جو میں نے ایک دفعہ پہلے بھی آپ کو واقعہ سنایا تھا کہ ایک پولیس والے نے سنایا, کہا ہمارے پاس ایک مجرم تھا تو وہ روتا تھا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ یار تم کیوں کس لیے روتے ہو, مجرم تو اور بھی بڑے ہیں. کہتا یار بس ایک غلطی کی تھی, اس کی اب تک سزا بھگت رہا ہوں. اس نے کہا کیا؟ کہا یار ایک آدمی نے مجھے گالی دے دی تھی ماں کی, تو مجھے غصہ آ گیا تھا اس کے اوپر. میں نے کہا تم نے مجھے ماں کی گالی کیوں دی ہے؟ اس نے مجھے کہا کہ تو نے جو کرنا ہے کر لے, جیسے آگے گالی میں آدمی یہی کہتا ہے. تو کہا مجھے غصہ چڑھ گیا. میں نے کہا اچھا پھر میں کر کے دکھلاؤں گا میں کیا کرتا ہوں. کہا میں نے موقع پا کر کسی موقع پر اس کو فائر کر دیا, تو وہ مر گیا. مرنے کے بعد مجھے جیل بھیج دیا گیا. مجھے رونا اس پہ آتا ہے کہ پولیس والے مجھے جب ایک بیرک سے نکال کے دوسرے میں بھیجتے ہیں یا کسی کام ڈیوٹی پہ لگاتے ہیں, ٹھڈے بھی مارتے ہیں, ماں بہن کی گالیاں بھی دیتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. کہا میں دل میں روتا ہوں کہ اب میں سارے سن رہا ہوں, برداشت بھی کر رہا ہوں, کیا میرے بس میں کچھ نہیں ہے. کیا اچھا ہوتا کہ میں اس کی ایک گالی برداشت کر لیتا. اس نے مجھے کہا تھا ماں کی گالی دی تھی, میں چپ کر جاتا, میں آگے سے اس کو کچھ نہ کہتا, تو آج اپنے بیوی بچوں میں ماں کے پاس, بہن بھائیوں کے پاس بیٹھا ہوتا. آج تمہاری بھی تو روزانہ سنتا ہوں, برداشت کرتا ہوں اس لیے کہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے, میں کچھ کر نہیں سکتا. آج مجبور ہو کر برداشت کرتا ہوں, اس وقت ویسے برداشت کر لیتا. تو میرے عزیز بھائیوں سے آدمی کی دنیا بھی بگڑتی ہے. یہ آج ہی میں نے اخبار میں پڑھا کہ موضوع ڈانگرا میں کوئی قتل ہوا ہے ہمارے تلمبہ میں. ایک لڑکے نے دوسرے لڑکے کو چھریاں مار کر قتل کر دیا ہے. جو اخبار میں لکھا ہوا تھا, باقی واللہ علم, اس پہ لکھا ہوا تھا کہ کوئی چھوٹی موٹی رنجش ہوئی. اسلام اخبار میں تھا کہ ہلکی پھلکی تلخ کلامی ہوئی ہے, اس تلخ کلامی پر اس نے اس کو چھریاں مار دی ہیں. تو یہ بڑی نامناسب سی بات ہے. اب جس نے ماری ہیں وہ بچ جائے گا. پھر میں نے اس کے بعد میں معلومات بھی کریں, ہمارے پاس وہ لڑکا کام کرتا ہے, وہ اسی علاقے کا ہے. اس نے مجھے بتایا کہ ہاں ایسے ہوا ہے, جس کو ماری ہیں اس نے ملازم حسین نام ہے, 16 سال عمر ہے لڑکے کی, اور جس نے ماری ہے اس کی بھی اتنی ہی عمر ہے. اب میرے عزیز بھائیو کتنی عدم برداشت ہے. یہ اس نے کیوں نہیں کہا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم. اس نے یہ آگے سے کہے جس نے ماری ہے چھری, اس کو کوئی رنجش پہنچی ہوگی, ایسے تو خیر نہیں ماری. اگر اس کو کوئی رنجش پہنچی تھی, اس نے آگے سے کوئی بےہودہ کام کیا ہی تھا. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ, اس نے کیا کہ کوئی بےہودگی, کوئی زیادتی, کوئی گالی, کچھ دیا ہی تھا, تو أَعْرَضُوا عَنْهُ, یہ اس کو ٹال دیتا. وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ, اور آگے سے یہ کہتا بھی تیرے عمل کا تو ذمہ دار ہے, میں اپنے عمل کا میں ذمہ دار ہوں. تو نے برا بھلا کہا ہے, اللہ تیرا بھلا کرے, میں تجھے آگے سے کچھ نہیں کہتا. وہ اپنی سزا خود بھگتتا. اب قتل کر کے جہنم کا علیحدہ ارتکاب کیا, قتل کو چھوٹا گناہ ہے, تو یہ کون سا بظاہر بچ جائے گا؟ کتنے دن تک چھپا رہے گا؟ اس کے والد کو اور اس کی والدہ کو یا والد اور بھائی کو پولیس نے گرفتار کر لیا. اب کتنے دن تک وہ چھپے گا؟ آخر منظر عام پر آئے گا, اور اللہ جانے انجام کیا ہوگا. اگر کل پھانسی پر چڑھ جائیے, کیس قتل کا ہے, جس دن پھانسی بھی چڑھ رہا ہوگا تو اس دن اس کو دکھ نہیں ہوگا کہ کاش میں برداشت کر لیتا, میں نے اس دن کیوں چھریاں ماری تھیں اس کو. میرے عزیز بھائیو یہ قرآن زندگیاں بدلنے کی کتاب ہے. یہ کوئی ایسا درس نہیں ہے کہ میں یہاں تقریریں کر کے چلا جاؤں, آپ سن کر چلے جائیں, اور جب ہمیں کوئی گالی دے, برا بھلا کہ ہمارے خلاف ہو جائے, میں تیری ایسی تیسی کہ ہم بھی آگے سے سیدھے ہو جائیں, ہم کہ پھر ایسی کی ایسی. ہم یہ کہیں لنا اعمالنا ولکم اعمالکم, بھئی تو اپنے عمل کا بدلہ پائے گا, میں اپنے عمل کا بدلہ پاؤں گا. اللہ تیرا بھلا کرے. اللہ کے نبی کو تھوڑا برا بھلا کہا گیا, نعوذ باللہ تھوڑا آپ کو غلط کہا گیا, آپ کو کم ستایا گیا, کتنی آپ کو تکلیفیں دیں, آپ نے آگے سے کوئی ایکشن لیا؟ خاموش ہو گیا, آپ نے کچھ نہیں کیا. تو یہ زندگیوں کے بدلنے کے لیے ہمارے دروس ہوتے ہیں. تو وہ آگے سے کہتے ہیں لنا اعمالنا ولکم اعمالکم. ہمارے ہاں تو سارے جھگڑے اسی پر ہیں کہ اس نے مجھے کیوں کہا ہے, اب ہم دیکھیں گے, یا مریں گے یا ماریں گے. اب وہ مجھے بتا رہا تھا جو لڑکا ہمارے پاس کام کرتا ہے, اس نے کہا کہ جو لڑکا مرا ہے اس کے بھائی نے کہا ہے
کہ یہ اگر جیل میں چلا گیا بچ کر واپس بھی آ گیا پھر بھی میں اس کو گولی ماروں گا۔ اسے یہ کیا زندگی ہے، کیا حرج ہے اگر ہم یہ کہہ دیں لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، بھئی تو اپنے عمل کا بدلہ پائے گا، میں اپنے عمل کا بدلہ پاؤں گا، تم نے ہمیں گالی دی، برا بھلا کہا، تلخ کلامی ہونے لگی، میں آگے سے تلخ کلام نہیں ہوتا۔ یہ درس ہے زندگی بھر کا، میں اور آپ ہم اس کو اپنے پلے باندھیں، کسی کو کچھ نہ کہیں، آگے سے اس کو معاف کر دیں۔ کیا کہیں؟ سلام علیکم، اللہ تیرا بھلا کرے، یہ ہمارے عرف کا ترجمہ ہے اس کا، سلام علیکم۔ وہ آگے کہتے ہیں بھی تو اپنے عمل کا بدلہ پائے گا، میں اپنے عمل کا، سلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو، یعنی تو صحیح سالم رہے، اللہ تیرا بھلا کرے، میں تجھے آگے سے کچھ نہیں کہتا، یعنی میں تجھ سے الجھنا نہیں چاہتا۔ لا نبتغی الجاہلین، پھر دوبارہ آیا، ہم نادان لوگوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔ ایک آدمی نادانی کر رہا ہے تو ہم تو اسے نہیں الجھنا چاہتے، آگے سے پھر اپنی طاقت کا لوگ اظہار کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ تو مجھے جانتا نہیں ہے، تجھے پتہ نہیں ہے میں کون ہوں۔ یہ سب الجھنے والی باتیں ہیں۔ کیچڑ کے اندر آپ پتھر پھینکیں گے تو کیچڑ منہ پہ آئے گا، اگر کیچڑ کہیں لگ ہی گیا تو سائڈ سے گزر جاؤ، جو دو چار چھینٹے پڑ گئے، مزید پتھر ڈالنے سے اور کیچڑ ڈالنے والی بات ہے۔ آپ اندر معاملے میں داخل ہوں گے تو اور کیچڑ اچھلے گا تو زیادہ معاملہ خراب ہوگا۔ چپ کر کے سہ جائیں، اس وقت چپ کرنا سہ جانا ہوتا تو بہت مشکل ہے، لیکن کیا حرج ہے اگر میں اور آپ اس آیت کو سامنے رکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ اس طرح سہ جاتے ہیں اور آگے سے کہہ دیتے ہیں بھئی تیرا کام تیرے عمل کا بدلہ تجھے ملے گا، میرے کا مجھے ملے گا، سلام علیکم، اللہ تیرا بھلا کرے۔ اللہ نے فرمایا یؤتون اجرہم مرتین، اللہ ان کو ڈبل اجر عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ میں عافیت کی زندگی دے، لیکن لوگ اگر ہمارے ساتھ الجھیں اور الجھتے ہیں، آخر دنیا ہے، گھر والے بھی الجھ جاتے ہیں، بچے بھی الجھ جاتے ہیں، بھائی بھی الجھ جاتا ہے، ہمسائے پڑوسی الجھ جاتے ہیں، ہم نے آگے سے نہیں الجھنا۔ یہ نہیں کہنا کہ اچھا وہ کہتے ہیں نا ہمارے ہاں، ایک نے کہا کہ یہ کر کے دکھلا، دوسرے نے کہا کر کے دکھلاؤں گا، اسی پر لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ وہ ہمارے یہاں ایک لطیفہ بنا ہوا ہے لیکن وہ صحیح عکاسی کرتا ہے کہ ایک آدمی نے کھیت تیار کیا ہوا تھا، اس نے کہا تھا میں نے نا اس میں گنے کی فصل کاشت کرنی ہے، تو دوسرا آدمی اس میں سے گزرنے لگا تو اس نے اس کو کہا بھی اس کھیت میں سے نہیں گزرنا، میں نے گنے کی فصل کاشت کرنی ہے۔ اس نے کہا نہیں میں گزروں گا۔ اس نے کہا یار میں نہیں تجھے کہہ رہا یہاں سے نہیں گزرنا، اس نے کہا نہیں میں گزروں گا۔ بات بڑھتے بڑھتے اس نے کہا یار تو میرے گنے توڑتا ہے، یہاں سے گزرتا ہے، سارے گنے ٹوٹ جائیں گے تیرے گزرنے سے۔ اس نے کہا میں گزروں گا، کہا میرے گنے ٹوٹ رہے ہیں اور تو گزر ہے، تھپڑ مار دیا۔ اب یہ گنے کاشت بھی نہیں ہوئے، کہا تو میرے گنے ٹوٹ رہے ہیں اور تو یہاں سے گزرتا ہے، اس کو تھپڑ مار دیا۔ ابھی تو کاشت کیا بھی نہیں اور پہلے سے لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں۔ یہ کوئی لڑنے کی باتیں ہوتی ہیں۔ اس میں کہتے ہیں اچھا میں اللہ تیرا بھلا کرے، کتنی دفعہ گزر کے کتنے گنے توڑ لے گا آپ اس میں سے، آپ اس کو روکیں، لیکن الجھنے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ کوئی آپ کو کہتا بھی دوبارہ ادھر موٹر سائیکل نہیں کھڑی کرنی، گاڑی نہیں کھڑی کرنی، اچھا بھائی ٹھیک ہے ایک طرف کر لیتا ہوں، بس وہیں سیدھے ہو جاتے ہیں، کیوں نہیں کھڑی کرنی، تیری کیا لگتی ہے چیز، بس لڑائی شروع ہو گئی، نہ کوئی لینا نہ کوئی دینا۔ اگر آدمی ایک لمحے کہہ دے اچھا بھائی ٹھیک ہے ایک سائڈ پہ کر دیتا ہوں تو کیا فرق پڑتا ہے اس سے۔ ایسے ہی آدمی بسوں میں ہوتا ہے، وہ ڈرائیور کنڈکٹر تو بیچارے عام طور پر اجڑ لوگ ہوتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ، وہ تو 10-10 روپے پر الجھ پڑتے ہیں، نہیں کرایہ اتنا بڑھتا ہے تو آگے سے لوگ بھی الجھ پڑتے ہیں، تو نے ہمیں بے وقوف سمجھا ہوا ہے زیادہ کرایہ لے رہا ہے، بس وہ کہتا ہے تیری گاڑی ہے تو وقت تو نے گاڑی مول لے رکھی ہے، بس جی تھوڑی دیر بعد حالت ہی عجیب ہو جاتی ہے، دو آدمی چھڑانے والے ہوتے ہیں۔ کیا حرج کی بات اس کو کہہ دے بھئی کرایہ اتنا ہے تو نہیں، آپ مجھ سے زیادہ کیوں لے رہے ہیں، وہ الجھنے لگے تو اس کو کہہ دے کہ لا نبتغی الجاہلین، بھئی ہم الجھنا نہیں چاہتے، کرایہ تو کم ہے لیکن یہ لو 10 روپے۔ وہ بھی ساری زندگی یاد رکھے گا کہ ایک بندہ مجھے ملا تھا جو سلجھا ہوا تھا، جس نے کہا یار میں الجھنا نہیں چاہتا تو 10 روپے لے لے، 50 روپے لے لے، 100 روپے لے لے، جو زیادہ ہے، الجھنا اچھا نہیں ہے۔ سارا معاشرہ تو الجھ ہی رہا ہوتا ہے، ہر جگہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، یعنی نہ لینا نہ دینا، نہ واقفیت نہ پہچان، نہ جان نہ تعارف، ایسی لڑائیاں شروع ہو جاتے ہیں۔ میں ایک دفعہ لاہور سے آ رہا تھا، ہم یہ ادھر سے گزر رہے تھے کچا کھو کے قریب سے، حسینی چوک کے قریب سے ملتان کی طرف میں جا رہا تھا، یہاں نا ایک وہ فلائی اوور سا آتا ہے، اونچی سی پول آتی ہے، کچا کھو کراس کرنا حسینی چوک فوراً ہی آتا ہے، اس سے پیچھے میں بس پر بیٹھا ہوا ہوں اور ہمارے آگے ایک مہران کار ہے، تو میں اگلے والی سیٹوں میں تھا، یعنی فرنٹ میں تو نہیں، اسے پیچھے والی سیٹوں میں جس میں آگے سڑک نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو اس بس والے نے اس کو ہارن دیا تو اس کو آگے سے غصہ آ گیا، اس نے مجھے ہارن کیوں دیا ہے، اس نے گاڑی درمیان میں ڈال دی۔
اب یہ پیچھے سے ہارن دے اور وہ راستہ نہ دے، حالانکہ میں یقین سے کہتے ہیں دوسرے کو جانتے بھی نہیں ہوں گے، یہ اس کو صرف اس بات پہ غصہ آ گیا کہ اس نے زور سے ہارن کیوں دیا، اس نے بھی ذرا زور سے دیا، اچھا وہ آگے سے راستہ نہ دے اور یہ پیچھے سے گاڑی پہ ہارن دے۔ اب پھر ان کی ٹسل شروع ہو گئی کہ یہ جا کر اس گاڑی کے اوپر جا کے زور سے بریک مارے، یعنی ایسے لگے جیسے بس کار کو ٹچ ہونے والی ہے اور یہ زور سے بریک مارے اس کو تنگ کرنے کے لیے، اور وہ پھر بھی اثر نہ لے۔ صرف اتنی بھی نادانیاں ہوتی ہیں، اتنی سی تو مہران کار ہے اور اتنی بڑی بس ہے، اگر تھوڑی سی سے بریک فیل ہو جائے یا اس سے نہ پاؤں اٹھ سکے اور پاؤں زیادہ لگ جائے، گاڑی نظر بھی نہیں آنی، ہڈیاں بوٹیاں ایک ہو جائیں گی، بعد میں کیس ہوگا، ڈرائیور جیل میں جائے گا، پھانسی ہو جائے گی، جو ہو جائے گا۔ آپ اس دکھ تو اس مہران میں بیٹھے ہوئے انسان پر ہے، آپ کو کیا ضرورت ہے اسے ٹسل لینے کی؟ اگر اس کا ہارن آپ کو اچھا نہیں لگا کہ اس نے بے ڈھنگے طریقے سے زور سے ہارن دیا ہے، ٹھیک ہے اس نے اچھا نہیں کیا، اس کو آرام سے ہارن دینا چاہیے تھا پہلی دفعہ۔ آپ کو برا لگا ہے تو چپ کر کے اب گاڑی سائڈ پہ کر لیں، اس کو جانے دے، کہانی ختم ہو جاتی نا۔ واقفیت تک نہیں اور الجھ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، آخر کوئی آگے موڑ ایسا آیا تو وہ پھر بس والا نے بس نکالی۔ یہ منظر آپ لوگ بھی دیکھتے رہتے ہوں گے، یہ کیسی نادانیوں کی باتیں ہیں بھئی۔ اس کی بس کا ہارن آپ کو اچھا نہیں لگا، گاڑی سائڈ پہ کر دیں، کوئی بات نہیں، یہ لیں آپ راستہ، جی بسم اللہ آپ تشریف لے جائیں۔ تو ہمیں میرے عزیز بھائیوں اس طرح الجھنا نہیں چاہیے، یہ ہمارے اسلام کی تعلیمات ہیں، ان پر عمل کریں گے تو قرآن کی بہاریں زندگی میں دیکھیں گے، مرتے وقت بھی دیکھیں گے۔ ان پر عمل نہیں کریں گے تو پھر وہ ناراض نہ ہونا، میں بھی آپ بھی، وہ جانور کے جانور ہی رہیں گے کہ جانوروں کو سمجھ نہیں ہوتا کیا کرنا ہے۔ ایک جانور نے سینگ مارا تو دوسرا بھی مار دیتا ہے، وہ کبھی نہیں کہتا بھی میں نے سینگ نہیں مارنا، ایک دوسرے کے ماتھا پھوڑ دیتے ہیں لیکن لگے رہتے ہیں۔ اگر میں اور آپ نہیں سمجھیں گے تو ہماری حیثیت وہی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے، پھر مسلمان بنایا ہے، پھر ماشاءاللہ اتنی خوبصورت ہمیں کتاب عطا فرمائی ہے، کتنی اچھی اچھی باتیں ہمیں بتاتی ہے، کیسی زندگی ہمیں بتاتی ہے۔ پھر بھی ہم لوگ نہ سمجھیں تو پھر فرشتہ ہی آ کر سمجھائے گا ہمیں، اور کیسے سمجھیں۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے سمجھ کی، آپ کو بھی توفیق دے۔